बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हमारा फोकस ज़्यादातर तो मुल्क के अंदरूनी, पाकिस्तान के अपने अंदरूनी सियासी हालात पे रहा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऐसी सूरत हाल है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हालात बदलते भी नज़र आते हैं, अफवाहें भी हैं और सूरत हाल वाज़े नहीं। एक तरफ माशी सूरत हाल बदहाली का शिकार है, रोज़ाना कोई ना कोई सुनने को मिलता है कि शायद डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। सो इन हालात में ज़्यादा फोकस तो इधर ही रहा, लेकिन हम अपने हमसाया मुल्क ईरान को भी इग्नोर नहीं कर सकते। काफ़ी दिनों में उस पर बात नहीं की, लेकिन आज मैं ईरान के बारे में कुछ बातचीत करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे हालात सुधरते नज़र नहीं आ रहे। वहाँ पे सूरत हाल ये है कि 16 सितंबर को वहाँ वो वाक़या हुआ था महासा अमीनी का, जिसको पुलिस कस्टडी में कहा जाता है कि मारा गया, और वजह उसकी यही थी कि उसने अपना हिजाब दुरुस्त तरीके से नहीं पहना हुआ था। अगर ये दुरुस्त है तो बाहर सूरत एक ऐसा वाक़या हो गया जिसने कि पूरे ईरान में आग लगा के रख दी। ईरान के बड़े बड़े शहरों में उसके बाद जुलूस और मुजाहरे शुरू हो गए, लेकिन ये सिलसिला आज दिन तक रुका नहीं, बढ़ता जा रहा है। कभी दरमियान में थोड़ा कम हुआ, लेकिन ख़त्म नहीं होता। इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ है वो ये है कि कहा जाता है कि 350 के करीब लोग मारे जा चुके हैं हुकूमती अफवाज की या हुकूमत के जो पासादारान हैं, पासादारान इनकलाब, उनके फायरिंग से। और उसमें कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा बच्चे थे, 23 या 24 ख़वातीन थीं जो कि मारी गईं। इन चीज़ों की वजह से अवाम में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है। अभी जो लेटेस्ट हुआ, एक 9 साल के बच्चे को गोली लगी और उसके बाद उसकी बरियल के साथ ही फिर शहर में फसादात का काम, एहतजाज शुरू हो गए। ईरान की जो लीडरशिप है उसमें आयतुल्लाह खमीनाई, वो अपने तौर पे उन्होंने क्रैकडाउन तो शुरू किया हुआ है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि उनके अपने पूरी हुकूमत के वक्त में ये सबसे बड़ा चैलेंज आज उनको दरपेश है। और इसमें चूँकि हलाकतें साथ साथ हो रही हैं, जिसकी वजह से ये मामला रुकने को नहीं आ रहा। जो क्रैकडाउन किया गया है वो काफ़ी सख्त था। लाइव गोलियां, लाइव बुलेट्स इस्तेमाल की गई। जैसे मैंने कहा कि उसमें तकरीबन 350 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। जो लोग पकड़े गए, हज़ारों की तादाद से लोगों को अरेस्ट किया गया है, और 6 उनमें से लोग हैं जिनका ट्रायल करके उनको सज़ाए मौत भी सुना दी गई है। ये जो गड़बड़ है ये बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ईरान ने अपनी टीम भेजी है फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए। वहाँ से भी खबरें हैं कि टीम का मोराल को बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि ईरान में ये खेल बड़ा पॉपुलर है और आवाम की तवज्जो उधर होती है, लेकिन इसके बावजूद जो टर्मोइल है वो रुकने में नहीं आ रहा। मंडे को, पीर वाले दिन यानी आज, ईरान और इंग्लैंड का पहला मैच है। इसमें ईरानी बहुत ज़्यादा जाके, क्योंकि कतर करीब है, बहुत ज़्यादा लोग जाके देख सकते थे और अमूमन शौकीन देखते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये चीज़ देखने को नहीं आई। अलबत्ता जो मुख्तलिफ शहर हैं उनमें इस 9 साला बच्चे कयान परफलक, इसकी डेथ की, इसको गोली मार के मारा गया और उस पर ज़्यादातर एहतजाज रहा। हुकूमत ने तो ये कह दिया कि जनाब दहशतगर्दों ने मारा इसको, लेकिन उसकी वालदा ने, जो कि इस वाक़े की ग़ालिबन यानी शाहिद थी, उसने सारी चीज़ें देख के तो बताया, और वीडियो भी मौजूद है कि उसको सफ़ेद कपड़ों में मलबूस ईरानी इंटेलिजेंस के लोगों ने मारा। इन चीज़ों की वजह से जो पहले नहीं सुनने में आया था, अब यहाँ पे आयतुल्लाह खमीनाई के अगेंस्ट मुर्दाबाद के नारे सुनने को मिलते हैं, जो बहुत शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसकी तस्वीर
مختلف جو مظاہرے ہوئے ان کی تصاویر وغیرہ بھی باہر میڈیا میں تقسیم کی گئیں۔ اب اس پروٹیسٹ میں پہلے تو کہیں فرقہ واریت کی کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تھی، اس میں دہشت گردی، لیکن اب تقریباً ہر طرح کے لوگ اس میں شریک ہو چکے ہیں۔ اس میں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، غریب امیر، اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس نہ صرف اسکارف کے ہیڈ اسکارف یعنی حجاب کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ لگتا یہ ہے کہ آج وہ ان آیت اللہ کی جو آیت اللہ لیڈ گورنمنٹس جو بنتی رہی ہیں ان سے بھی اپنے ملک کو فارغ کروانا چاہتے ہیں، یعنی آئندہ کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ نارمل حکومت آئے، جو کہ پہلے ہوا کرتی تھیں کہ اگر جمہوریت ہے تو کوئی بھی الیکشن لڑ کے آ سکتا ہے، لیکن یہ مولوی حضرات جو ہیں ان سے وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس میں کافی دلچسپی لے رہی ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن جو ہے اس نے یہ ایشو ڈسکس بھی کرنا ہے اگلے چند دنوں میں، اور اس کی وجہ سے ایران میں ایک پریشانی بھی ہے، پروٹیسٹ رک نہیں رہی۔ یہاں پہ ایرانی حکومت نے اس پہ اس کی جو تحقیقات وغیرہ کی اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اس میں دہشت گرد شریک ہیں جو کہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ دہشت گرد موجود ہوں، کیونکہ باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ عموماً ایسے موقعوں پہ وہ دخل اندازی کرتی ہیں اور معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جو غم و غصہ عوام میں نظر آتا ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ عوام بھی اس کھیل میں پوری طرح شریک ہیں۔ سب سے زیادہ ڈسٹربنگ چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ آیت اللہ خمینی جو کہ جن کو بہت بڑا رتبہ حاصل ہے ایران میں، ان کا بھی جو خاندانی مکان ہے اس کو آگ لگائی گئی۔ یہ ویڈیو باہر دکھائی جا رہی ہے جس میں کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اس کے خلاف، اور گھر کو آگ بھی لگائی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ ایران نے اس معاملے میں احتجاج کیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے۔ ایرانیوں کا یہ کہنا ہے، ایرانی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گرد ہیں جو کہ دہشت گرد آ کے اور فساد بھی پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، لہذا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ ایران کا ساتھ دینا چاہیے، جو کہ ساری جگہ دہشت گردی کے خلاف مغربی دنیا تو بہت بولتی ہے، لیکن یہاں پہ ایران کے کہنے کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور کوئی یعنی اس دہشت گردی کو جو کہ ایران کلیم کرتا ہے کہ اس کے ملک میں ہو رہی ہے، کسی بھی ملک نے کنڈیم نہیں کیا، لہذا ایرانی اس پہ پریشان ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہم بتا رہے ہیں دنیا کو، وہ دنیا تسلیم کرے۔ چنانچہ ایرانیوں نے الزام بھی لگایا ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو حالات بگڑے ہوئے ہیں اس میں برطانیہ شامل ہے، اسرائیل اور امریکہ یہ ہیں جو کہ اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، اور ان کی انٹیلیجنس وغیرہ وہاں پہ حالات کو بگاڑنے کا کام کر رہی ہے۔ اگر یہ واقعی باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں تو پھر وہاں پہ دہشت گردی کا جو کچھ واقعات ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے درست ہوں، لیکن مغربی دنیا ان کو کبھی کنڈیم نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ یہ تو تسلیم نہیں کریں گے کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس پہ جو ایرانی فورن آفس ہے انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مغربی دنیا ہے اس نے ڈیلیبریٹ یعنی ارادتاً ایک خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران کے اندر ہونے والی دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں، لہذا یہاں پہ حالات بگاڑے جا رہے ہیں۔ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو ایرانیوں نے یاد کرانے کی کوشش کی کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دہشت گردوں کو کنڈیم کریں، اور جو ہمارے ملک میں جتنی بھی یہ طوفان مچا ہوا ہے اس کے بارے میں ایران کی حمایت کی جائے کہ وہ جو بھی اس کو ختم کرنے کا رستہ اختیار کرتے ہیں اس میں حمایت کی جائے۔ اسی بدھ والے دن 10 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، جن میں کہ خواتین بھی تھی، 2 بچے بھی تھے، اور یہ پھر ایک ایشو بنا جس سے کہ زاہدان، اصفہان اور مختلف علاقوں میں پھر فسادات شروع ہوئے، احتجاج شروع ہوا، فسادات تو نہیں کہنا چاہیے، احتجاج شروع ہوئے، اور یہ جو کیجولٹیز ہیں یہ ہسپتال کے ذرائع سے پتہ کی گئیں، انہوں نے بتائی ہیں۔
اب یہاں پہ جو اصل دشواری آ رہی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے بھی مسئلہ بنے گا، یہ قصہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کے وائلیشن کا، کیونکہ سویلین بہت زیادہ مارے جا چکے ہیں. یہ یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس باڈی جو ہے وہ اس میں ڈسکس ہونے جا رہا ہے. لیکن ایران کے اپنے جو ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری رجیم بار بار شور مچا رہی ہے ایرانی حکومت کہ جی یہاں پہ دہشت گرد ہیں وہ مار رہے ہیں، اور یہ ایرانی حکومت جھوٹ بول رہی ہے، یہ غلط بات نہیں کہہ رہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایران جو یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کی جو باڈی ہے اس نے جو اس کے اوپر جو بحث کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، اس سے پہلے ایرانی دھوکہ دینا چاہتی ہے، ایرانی حکومتوں کو بتانا چاہتی ہے کہ یہ صرف لوگوں کا احتجاج نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں یہاں پہ، اور ایرانی فورسز جو ہیں وہ نہیں قتل کر رہی بلکہ ٹیررزم کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. تو یہ خود ایران کی اپنی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ اپنی رجیم کو جھوٹا کہہ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایرانی حکومت کا یہ مقصد ہے کہ ایک تو ان کو مس گائیڈ کرے، یہ جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی، اس کو مس گائیڈ کرے. دوسرا یہ کہ ان کو ایرانی حکومت کو اگر یہ مان لیا جائے کہ وہاں پہ دہشت گرد یہ کام کر رہے ہیں تو ایرانی حکومت کو پھر کھل کے لوگوں کو مارنے کا، گولیاں برسانے کا ایک لائسنس مل جائے گا. اس لیے ایرانی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سمجھے کہ یہاں پہ داعش بھی آ گئی ہے یا کوئی اور اس طرح کے آ گئے ہیں، لہٰذا وہاں پہ ایرانی جو ہیں وہ دہشت گردوں کا مقابلے میں لائیو ایمونیشن جتنا بھی چاہے وہ استعمال کر کے تو قتل و غارت کریں. یہ ان کے اپنے ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ شاید دیکھنا ممکن نہ ہو، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ ایران ہمیشہ سے اسرائیل کے اور امریکہ وغیرہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ٹارگٹ پہ رہا ہے، ان کے نشانے پہ رہا ہے اور آج بھی ہے. ان کے سائنسدان وغیرہ جو مارے گئے وہاں پہ وہ بھارت وہاں پہ موجود ہے، بھارت کے لوگ موجود ہیں، ان کو چابہار پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ ان کا انٹیلیجنس کا سیٹ اپ موجود ہے. وہ بھی مدد کرتے رہے ہیں، اسرائیل کے لیے کام کرتے رہے ہیں. لیکن یہ ایرانیوں کی کمزوری ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ان کو چیک نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ آج جب حالات بگڑے ہیں تو ڈائریکٹ الزام تو امریکہ اور برطانیہ وغیرہ پہ لگایا جا رہا ہے، اسرائیل پہ لگایا جا رہا ہے، لیکن لازماً یہ ملک جو ہیں یہ بالکل ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں کرتے. یہ ہمیشہ کسی تھرڈ کنٹری یا کسی اور کے ذریعے وہاں پہ یہ حالات بگاڑتے ہیں. لہذا ایرانی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوتاہی یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اصل مسائل اس کی طرف نہیں آ رہے. کچھ آیت اللہ ویسے بھی ان پاپولر ہو چکے ہیں، غالباً سوسائٹی کچھ آزادی مانگ رہی ہے جو نہیں دی جا رہی. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح تیزی سے ایران کے حالات بگڑ رہے ہیں، ایران کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے شدید مسائل ہو سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.